हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे ब्रिक्स के हवाले से। वैसे ब्रिक्स से पाकिस्तान का तो डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस रीजन के 2 बड़े ममालिक जो हैं, 2 बड़े कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान और चाइना शामिल है। दोनों इसका हिस्सा है। एक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात हमें ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस दफ़ा चाइना पाकिस्तान को शायद इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो होस्ट कर रहा था। और ब्रिक्स जो हाई लेवल डायलॉग्स थे, उसमें पाकिस्तान को एज़ ए मेहमान आप कह दें, एज़ ए इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर कह दें, या एज़ ए स्पेशल गेस्ट कह दें, वो ग़ालिबन बुलाना चाहता था। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तान ने कहा कि भई हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं, तो क्यों हम ये मौका हाथ से जाने दें। और सबसे बड़ी बात, मौके से अलावा जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उनको ये पता था कि हम कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस पे अमल भी होगा, और वही हुआ। उन्होंने चाइना को कहा कि यार, पाकिस्तान का इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो इसीलिए आप मेहरबानी करके उनको ज़हमत ना दें। और चाइना ने कहा बिल्कुल सही है, आप कहते हैं तो हम नहीं बुलाते। ये सारी स्टोरी है। इस पे हिना रब्बानी कर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी, असेंबली में भी इस बात के ऊपर बहस हुई। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूँ, वो आपके साथ मैंने शेयर करना है। ये अलग बात है कि जी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी होती होगी। इससे भी मुझे इनकार नहीं है। और इससे भी मुझे इनकार नहीं है कि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे था, या है, या चल रहा है। उन्होंने इस्तेमाल किया, ये भी उनका राइट था या राइट है। ठीक है जी। बात करें, डिटेल में जा रहे हैं, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त ब्रिक्स के हवाले से, और इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जी हिंदुस्तान और चाइना का आपस में बहुत सारे पड्डे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं। एक दूसरे के प्रोडक्ट का किसी ज़माने में बायकॉट भी किया गया हिंदुस्तान में, कि वहाँ से कोई चीज़ नहीं आएगी। वो वीडियोज़ हमने देखे कि टीवी-शीवी तोड़े गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अवामी सतह पे तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट, जो उनका एक ऑफिशियल स्टांस होता है, वो देते रहे हैं, अब भी देते हैं। राजनाथ सिंह साहब हो, उनके आर्मी चीफ हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, वो बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ख़त्म है, ना। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और यही सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में एक जिसे कहते हैं कि एक मैं यही कहूँगा कि अक़ल का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे कहते हैं कि एक विज़न के साथ जाया जाता है कि कैसे हमने ख़त्म नहीं करनी। हमने अपने मसाइल भी उनके साथ उठाने हैं, उनको जवाब भी देना है, और साथ में उनके साथ रिलेशंस भी रखने हैं। ये स्ट्रैटेजी तीनों चीज़ों एट अ टाइम, तीनों चीज़ों को एक टाइम पे लेके चलना, ये एक आर्ट है। अच्छा, हिना रब्बानी कर साहिबा ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया मुझे उसके असेंबली में, जो आज उन्होंने बात की। मैडम ने कहा कि भई चाइना एक आज़ाद मुल्क है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। वो आज उन्होंने हमें नहीं बुलाया, किसी और जगह हमें वो बुला लेंगे, और इसके साथ-साथ ये है कि हम उनको इस पे बात पर फ़ोर्स नहीं कर सकते कि हाँ ही नहीं, आप हमें बुला लें। अच्छा, अब यहाँ पे मैडम की स्टेटमेंट से मुझे कोई वो नहीं है, मुझे उस पे कोई वो एतराज़ नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही है कि चाइना एक आज़ाद मुल्क है, एक सॉवरेन मुल्क है। वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाता है, उनको जो बेहतर लगता है उस उन्होंने वो करना है। एग्ज़ैक्ट ये पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था, और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि आज तक हमें समझ नहीं आई। जो मैडम हिना रब्बानीकर साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस, उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इसके ऊपर अपना एक टेक दिया। हम क्यों नहीं समझे इस चीज़ को? क्या? अच्छा, और अगर नहीं समझे तो उसके की मतलब उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? अच्छा, तीसरी चीज़, हिंदुस्तान
چائنا کے ساتھ لڑا بھی، اس کے بعد برکس میں گیا بھی، اور برکس میں انہوں نے کہا کہ نہیں بلانا، تو چائنا اتنا مطلب مجبور تھا یا ہوا کہ انہوں نے کہا اوکے فائن، پاکستان کو کوئی وہ نہیں ہے، پاکستان کے بلانے یا نہ بلانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہندوستان ناراض ہوتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے، اور وہ کیوں ہوا؟ چائنا کو پتا ہے کہ یار پاکستان ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، ہم سے لیتا ہے۔ ہندوستان ہم سے لیتا نہیں، ہمیں دیتا ہے۔ $100 بلین کا بزنس دیتا ہے ہندوستان۔ اچھا، ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے $2.3 بلین ان کی کافی، میں یہ کہوں گا کہ تگ و دو کے بعد بڑی مشکل سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے تھے، یا ابھی بھی ہیں آلموسٹ، چلو تھوڑا بہت ایک ریلیف ملا، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں یہ پیسہ دیا۔ جب ان کو یہ لگتا ہے، ہم بھی ان کی ایک مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ ہے، ہم بھی مطلب شکر ہے ہم بھی کچھ بناتے نہیں ہیں، وہیں سے خریدتے ہیں اور ادھر آ کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، کیونکہ اپنی ہماری جو انڈسٹری توڑی بہت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اس کا ہم نے پٹا بٹھا دیا یہ سامان امپورٹ کر کر کے۔ تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے پیسہ بھی مانگتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں یار آپ سی پیک بناؤ، پھر آپ کو ہم پیسہ لوٹا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر پھر وہ اپنی مرضی کی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور جو پیسہ لگاتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے، پھر چلتی اسی کی ہے۔ میں اس پہ یہ چائنا کو بلیم بھی نہیں کرتا اس چیز کے اوپر کہ یار وہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ ان کو جب پتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ پیسہ انویسٹ کرنے ایک ایسے ملک کے اندر جس کے پاس اس وقت کافی مشکل سچویشن سے وہ کنٹری گزر رہی ہے، تو ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر انویسٹ کریں گے، اگر کوئی اور آتا بھی نہیں ہے، لیٹ سپوز۔ اچھا، ہنا صاحبہ نے کہا کہ ہم اس وقت جو آئسولیشن ہے ہم اس سے نکل چکے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے میڈم، ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان آئسولیشن میں تھا اور اس سے نکل چکا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن آئسولیشن سے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکلے اور اگلے آپ کے لیے بس لائن میں کڑے ہاتھ باندھ کر اور کہیں گے چلو جی آؤ جی پاکستانیوں آپ کو کیا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا کہیں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم مطلب گھوم پھر کے جو بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور بار بار ہمیں یہ مطلب پچھلے اگر 6 مہینے ایک سال کو اگر ہم دیکھ لیں تو میرے خیال میں ہر روزانہ ہمیں یہ ریپیٹ کروائی جاتی ہے، اور اس طرح نہیں ریپیٹ کر کے ہمیں کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ چیز ہر قدم پہ اب نظر آ رہی ہے، کیا؟ اسٹرانگ اکانومی، اور جس کنٹری کی اکانومی اچھی ہے اس کو لوگ بھائی ایک اور طریقے سے ان کو لیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اور جن کی نہیں ہے، جو ادار کی اکانومی ہے، مطلب ادار کے پیسوں سے چلنے والی ہے، ادار کے پیسوں سے چلنے والا ملک ہے، کنٹری ہے، اس کو کسی اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ فرق یہاں پہ، ہم اس کو برا کہیں یا اچھا کہیں، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بیٹر ریالٹی ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس وقت ہندوستان ہم سے بہت آگے جا چکا ہے، کافی آگے جا چکا ہے۔ کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہم سے بہت پیچھے تھا، لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا۔ اس وقت شاید ہمارا مطلب ہماری بات سنی جاتی ہوگی، ہمارا مطلب سکہ چلتا ہوگا دنیا میں بہت سارے کنٹریز میں، لیکن آج ہندوستان کا چل رہا ہے۔ نریندرا مودی جی کو، جو بائیڈن ہو، بورس جانسن ہو، جسٹن ٹروڈو ہو، شی جن پنگ ہو، محمد بن سلمان ہو، عرب لیڈرز ہوں، وہ ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی ایک کلیئر چیز ہے۔ ہم کہیں جی ان کی پالیسی ایسی ہے، یہ ہندوتوا ہے، یہ فلاں ڈسکریمنیشن ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ساری کہانیاں ہم جو مرضی اس کے ساتھ لے کے مارکیٹ میں لے آئیں، لیکن دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ بھئی ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے اس مارکیٹ سے، یا اس کنٹری سے، یا ان لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں بھئی وہ جانے، وہ آپ جانے، اگر آپ کو ہے پرابلم تو آپ جانے اور وہ جانے، یا پھر ان کا اپنا پرابلم ہے وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کاروبار کرنا ہے، ہمیں اپنا بزنس چلانا ہے، ہم آپ کے ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ بے شک ہم ان کو غلط کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط کرتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ دنیا کسی اور طریقے سے دیکھتی ہے،
اور ہمیں کسی اور طریقے سے دیکھتی ہے۔ ہائی لیول ڈائلاگس میں سے ہمارا نکلنا میرے خیال میں یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ہماری جو فارن پالیسی ہے یا پھر ہماری اکانومی ہے یا ہماری اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسٹیبلٹیز ہیں، دنیا اس کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے اچھا یار ٹھیک ہے، اب یہ وہ پاکستان نہیں رہا جو کسی زمانے میں ایک پاور رکھتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے، بڑی طاقتوں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ سنتے تھے ان کو اور بڑے غور سے سنتے تھے اور بات بھی مانتے تھے۔ آج شاید وہ چیز جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور آ، پاکستان کو کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہم نے اس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تو ہمیں جس طرح 1975 تک ہم تھے جب ہمارے ملک میں ایکسٹریمزم نہیں تھا، ریلیجن کو ایک ریلیجن کے طور پہ لیا جاتا تھا، بالکل اب بھی لیا جانا چاہیے، لیکن اس کو کسی کے اوپر آپ اپنے جو آپ کے عقائد ہیں یا آپ کی سوچ ہے، آپ کی تھاٹس ہیں، وہ کسی اور کے اوپر آپ زبردستی امپوز نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کی حالت اس کا جو مطلب لب لباب یا جس کا آؤٹ کم ہے وہ اسی طریقے سے نکلتا ہے جو آج ہم بھگتتے ہیں۔ دنیا مختلف نظریات رکھتی ہے ہمارے حوالے سے۔ کوئی کہتا ہے جی ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ یہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی اس وجہ سے ہم نے آپ کو گرے لسٹ میں ڈالا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں جب آپ ہم سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ آن گراؤنڈ کچھ اور کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے اسکروز ایسے ٹائٹ کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے لیکن اتنے سخت شرائط کے ساتھ، اتنی اسٹرکٹ کنڈیشنز کے ساتھ دیں گے کہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اچھا چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو یا پھر ایکس وائی زیڈ جو بھی کنٹریز ہو، وہ کہتے ہیں مطلب پہلے تو وہ مانتے نہیں، اگر وہ مانتے بھی ہیں تو وہ پھر بڑی مشکل سے ہماری ان چیزوں کو فلفل کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں پیسے دیتے بھی ہیں تو بڑی مشکل سے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ چائنا، آپ جو مرضی کہہ دیں، چائنا نے ان کے فوجی مارے، انہوں نے چائنا کے فوجی مارے، ٹھیک ہے، ایک مطلب کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک سخت قسم کا مطلب حالات کریٹ ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید جنگ ہو جائے دونوں کنٹریز کے درمیان، لیکن ود ان اے 2 ایئر آج بھی وہ برکس میں وہ لوگ بیٹھے، آج بھی ان کے بیچ میں ٹریڈ اینڈ بزنس چل رہا ہے، وہ اپنے مسئلے بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ادھر جھانکتے ہیں، ادھر جھانکتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یار میں تو اپنے حساب سے، مجھے تو ایران سوٹ کرتا ہے، مجھے تو صرف اس کو خوش رکھنا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے تو سعودی عربیہ سوٹ کرتا ہے، میں نے اس کو خوش رکھنا ہے، تیسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے تو امریکہ کو خوش رکھنا ہے، چوتھا آتا ہے کہتا ہے جی میں نے تو تینوں کو کوشش کروں گا کہ اگر خوش رکھ سکا، پانچواں آتا ہے وہ کہتے ہیں چائنا کو ہی خوش رکھو، باقی مطلب جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک کانسٹنٹ پالیسی ہماری آج تک انفارچونیٹلی نہیں بنی یا نہیں بننے دی گئی، یا اگر بنی بھی ہے اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم چائنا جیسا، میں ٹھیک ہے یار ان کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا مطلب مختلف ایشوز پہ آج بھی یونائٹڈ نیشن میں ہو یا کہیں اور ہو پاکستان کے لیے آواز اٹھا لیتے ہیں، جو بھی ہم کہہ دیں، اس کے باوجود اس کنٹری کا پاکستان کو ایکسکلوڈ کرنا اور ہندوستان کی اس بات کو سننا میرے خیال میں ہندوستان کے لیے ایک اور کامیابی اور پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی ایک اور ناکامی ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر۔ اور اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فارن آفس کے لوگ یا وہ نہیں ہے یا پھر ہمارے منسٹر دو جو ہنارا بانی کر صاحبہ اور بلاول صاحب ہیں وہ ہوں گے، لیکن جب ان کے پیچھے بھی، میں وہی کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے بھی جیب میں پیسہ بھی ہونا ضروری ہے۔ جے شنکر صاحب کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے وہ کہیں گے کہ جی آپ تو یہ کیوں کر رہے ہو، آپ وہ کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے بھائی ہمارے پاس اپنا پیسہ ہے، اپنا ہمارا مال ہے، جس طریقے سے ہم استعمال کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ ہم کیا غلام ہیں؟ مطلب یہ والی بات تو ہم یہ نہیں کر سکتے، بلاول صاحب نہیں کر سکتے، ہنا ربانی کر صاحبہ جتنی مرضی تگڑی خاتون ہوگی، بالکل ہمیں ان پہ یقین ہے، لیکن ان کے پیچھے جو مسائل ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے انفلوئنس ہونا ہے، انہوں نے کمپرومائز ہونا ہے، مجبوریاں
اور جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلتے، چائنا ہو، ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکی ہو، ملیشیا ہو، یا ایکس وائی زیڈ جن کے اوپر ہمارا زیادہ وہ تھا، مطلب ایک تو ٹرسٹ کہیں یا پھر یہ کہیں کہ ہمیں زیادہ مان تھا ان کے اوپر یا ہے، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے پیروں پہ کڑے نہیں ہوں گے۔ سر، ہم چائنا سے گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بنتا ہے، نہ سعودی عربیہ سے، نہ دبئی سے، نہ ایران سے، نہ امریکہ سے، نہ کسی اور سے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، اور جب ہم جھانکیں گے اور سمجھیں گے اس مسئلے کو، یقین کریں، اور ایک ڈائریکشن ہم پکڑیں گے، تو پھر میرے خیال میں پھر بہتری آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بہتری نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے، فلاں ہمارے جو آقا ہیں وہ ہم سے خوش ہیں، تو بھائی باقی کیا، مطلب ہم نے کس کو پوچھنا ہے؟ یہ جب تک ہم اس ایشو سے نہیں نکلیں گے، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ ہمیں ریاض میں بھی بہت ساری تبدیلیاں پچھلے 5 سالوں میں نظر آ رہی ہیں، ہمیں ابوظہبی میں بھی بہت ساری تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں تہران میں بھی بہت ساری تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، واشنگٹن میں بھی بہت تبدیلیاں ہوئی، لنڈن بھی چینج ہوا، برلن بھی چینج ہوا، اور بیجنگ بھی چینج ہوا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ان کو چینج نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کی اپنی پالیسی ہوگی بھائی، وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرو اسپرٹ، اور ایک جینون ساورینٹی کی بات کی جاتی ہے نا، وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں، لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ یار، گیدڑ کو آپ شیر کی کال پہنا دو تو وہ اندر گیدڑ ہی ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے اس کا کوئی اس سینس میں کہہ رہا ہوں، آئی مین ٹو سے کہ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن جب تک آپ نے انر کو نہیں چینج کیا، یعنی ہمارے انٹرنل مسائل بہتر طریقے سے نہیں مینج ہو پائیں گے جب تک، تو اس وقت تک ہمیں دنیا نے سیریس نہیں لینا۔ دنیا اپنی مرضی سے کہیں گے آج ٹھیک ہے یار، ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دو، بس چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، اگر کہیں ضرورت ہوئی تو جا کے ان کو استعمال کر لیں گے۔ ہمیں نکلنا ہے اس چیز سے، کب تک اور کیسے؟ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہی رونا روتے رہیں گے، اور میرے خیال میں رونے دھونے سے بہتر ہے کہ ہم کام کریں، اور کسی سے شکوے شکایت کی بجائے اپنے اوپر فوکس کریں، تو میرے خیال میں چیزیں کہیں نہ کہیں سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہو جائیں گی۔ We'll see you again in other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔